अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत पे हाजिर है। नाजरीन, जुडिशल कमीशन का अहम तरीन इजलास कल होगा। इस हवाले से अब हुकूमत की ये कोशिश है कि जुडिशल कमीशन के जरिए आहिनी बेंचेस में आहिनी जज तैनात किया जाए। अगर देखा जाए जुडिशल कमीशन की जो इस वक्त मौजूदा कंपोजिशन है, तो उसमें कुछ ऐसे वोट हैं जो मुमकिन तौर पर बहुत बड़ी तब्दीली की वजह बन सकते हैं। लेकिन ये वोट कैसे अपनी राय तब्दील कर सकते हैं, कैसे ये जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती फैसले पर असरअंदाज हो सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे मेंबरान हैं, अरकान हैं जुडिशल कमीशन के जो मुमकिन तौर पे इस तमाम तर सिनेरियो के अंदर बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। इस हवाले से जो तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही आपको बताएंगे कि मुमकिन तौर पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो प्रिजाइडिंग जज का एक जो वैकेंसी है वो खाली है, उस पर कौन तैनात हो सकता है। और फिर जब जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर उसके बाद मुमकिन तौर पे आहिनी बेंचेस के अंदर कौन कौन से जज शामिल हो सकते हैं, और इसमें हुकूमत को क्या सरप्राइज मिलने का भी इम्कान है, इसकी भी तफसीलात इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो आगाज करते हैं कि पहले मैं आपको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन बता देता हूं कि इस वक्त कौन कौन से मेंबरान हैं, और इनमें से फिर आगे देखेंगे कि अभी एक मेंबर की सीट खाली है, और वो मेंबर है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनेंगे उसका प्रिजाइडिंग जज। अब वो प्रिजाइडिंग जज अभी जुडिशल कमीशन इजलास में लगेगा। ये एक सुकम, एक खामी, एक इसको कह लें कि कोताही एक ऐसी बरती गई आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त कि अब जुडिशल कमीशन का इजलास भी होगा, उसमें जो प्रिजाइडिंग जज है उसको मेंबर भी बनाया गया है, लेकिन अभी प्रिजाइडिंग जज नॉमिनेट नहीं हो सका, अभी उसकी नामजदगी होगी और फिर उसके बाद जुडिशल कमीशन मुकम्मल होगा। यानी पहला इजलास जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो जो प्रिजाइडिंग जज है बतौर मेंबर उसके बगैर होगा। तो कौन सी ऐसी उजलत थी कि हुकूमत को इस तरह के बड़े बड़े ब्लंडर करना पड़े। अगर कुछ जो कानूनी माहिरीन है, जैसे जो कराची हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उसके साबिक सदर हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन, उनका ये कहना है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो जुडिशल कमीशन वजूद ही नहीं रखता। उसकी वजह यह है कि जो इजलास बुलाया गया है 5 नवंबर को दोपहर 2 बजे, उस इजलास में जब उस इजलास की, चूंकि अभी कंपोजिशन मुकम्मल नहीं है, मेंबरान मुकम्मल नहीं है, और एक मेंबर के बगैर जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, तो अगर कानूनी या आईनी तौर पर देखा जाए तो जुडिशल कमीशन शायद इस वक्त एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये उनका एक मौक़िफ़ है। और दूसरी जानिब देखें कि अब हुकूमत की रेस लग चुकी है, मुश्किलात बढ़ रही हैं। उसकी वजह यह है कि गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कुछ ऐसे अहम फैसले हुए जिसकी वजह से हुकूमत की परेशानी बढ़ चुकी है। और वो फैसले कौन से हैं? वो फैसले हैं चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से वो छोटे छोटे इकदामात, जिनको बज़ाहिर कुछ लोग ये कहेंगे कि ये कोई बड़ी अहमियत नहीं रखते, ये इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हवाले से या हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए इनकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इन छोटे छोटे इकदामात की बहुत ज्यादा अहमियत है। पहले मैं आपको जरा जुडिशल कमीशन के जो मेंबरान हैं उनके कंपोजिशन बता दूं, और फिर बताएंगे कि इनमें से मुमकिन तौर पे कौन से ऐसे मेंबरान हैं, 3, जो अपनी राय अगर तब्दील करते हैं तो फिर वफाकी हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। लेकिन वो जो अपनी राय तब्दील करने वाली बात है, वो मुंसलिक है आपकी ज़मीर के जिंदा होने के साथ। यानी अगर आपका ज़मीर जिंदा है, आप आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाली सोच रखते हैं, तो फिर इसमें आइन पाकिस्तान की बालादस्ती का ख्वाब देखा जा सकता है। लेकिन अगर ये सोच ना हो और यूं कहा जाए कि चलें जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, उसी के साथ चलें, माइट इज राइट जिस तरह कहा जाता है, या गो विद द फ्लो कि जिस तरफ पानी बह रहा है बस उसी तरफ चल पड़ो, जिसकी अक्सरियत है उसी के साथ हो जाओ, तो ये वाली अगर सोच आप लेके चलें तो फिर यहाँ पर हमें आईन पाकिस्तान मजीद गुंडों में फंसता हुआ नजर आता है। तो जो चेयरमैन है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, वो हैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान आफरीदी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, ये इस वक्त चीफ जस्टिस के बाद ये 3 जज है। अब चौथा जज जो है वो जुडिशल कमीशन का जो मेंबर बनेगा वो होगा प्रिजाइडिंग जज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। तो अब प्रिजाइडिंग जज का फैसला भी जुडिशल कमीशन के इस इजलास में किया जाएगा, और वो अगर इन 3 जजेस में से कोई भी एक जज बने, जस्टिस याहिया अफरीदी को प्रिजाइडिंग जज बनाया जाए, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर या जस्टिस अमीनुद्दीन,
ان 4 ججز میں سے کسی کو بھی پریزائڈنگ جج بنایا جائے تو الٹیمیٹلی جو چوتھا ممبر ہوگا سپریم کورٹ کے ججز میں سے چیف جسٹس کے علاوہ، وہ پھر جسٹس جمال مندوخیل بنتے ہیں۔ جس چیف جسٹس بنے تو ان سے اگلا جج جو ہے وہ ممبر بنے گا کمیشن کا۔ اب اگلا ممبر جسٹس منصور علی شاہ ہیں تو وہ پہلے ممبر ہیں، پھر اس کے بعد جسٹس منیب اختر پہ آ جائیں تو وہ بھی پہلے سے ممبر ہیں، تو پھر اگلے جج پہ جائیں گے جسٹس امین الدین، وہ بھی آلریڈی ممبر ہیں۔ تو اس طرح پھر 5واں جج جسٹس جمال خان مندوخیل بنتے ہیں کہ پھر وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر بنیں گے۔ دوسری اہم بات اس میں یہ ہے کہ یہ جو 4 ججز ہیں، یعنی چیف جسٹس کا یحییٰ افریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین، ان چاروں میں سے کوئی بھی پریزائڈنگ جج بنے تو جو چوتھا ممبر ہوگا جوڈیشل کمیشن کا وہ ہر صورت جسٹس جمال مندوخیل بنتے ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ جو پارلیمان کے جو ارکان ہیں ان میں سے پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نون سے شیخ آفتاب احمد ہیں جو جوڈیشل کمیشن کے ممبر بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دوسری سائڈ سے دیکھا جائے تو وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ہیں ممبر، اٹارنی جنرل فار پاکستان منصور عثمان آوان، جن کا انتظار پنجوتھا کے اغوا والے معاملے میں انتہائی گھناؤنا اور شرمناک کردار سامنے آ رہا ہے، یہ بھی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ ممبر ہیں پاکستان بار کونسل کے اختر حسین، ان کو بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سید شبلی فراز جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں، سینیٹر ہیں، اور ان کو بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنایا گیا ہے، جبکہ ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب خان بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں، اور ساتھ ہی ایک خاتون ہے جو اقلیت سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کا نام ہے روشن خورشید بھروچا۔ یہ کوئٹہ بلوچستان سے ان کا تعلق ہے، اور اسپیکر قومی اسمبلی کی سفارش پر ان کو بھی جوڈیشل کمیشن کا ممبر بنایا گیا ہے۔ تو اس وقت ٹوٹل ممبر بنتے ہیں 12 میں سے اب ایک کا جو ہے وہ پریزائڈنگ جج ہوگا، اس کی تعیناتی کا فیصلہ کل جوڈیشل کمیشن اجلاس میں کیا جائے گا، اور وہ ممکنہ طور پہ جیسے میں نے کہا کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہوں یا جسٹس منصور علی شاہ ہوں، جسٹس منیب اختر ہوں یا جسٹس امین الدین ہو، ان میں سے کسی جج کو بھی اگر پریزائڈنگ جج بنایا جائے تو الٹیمیٹلی جو چوتھا ممبر ہوگا وہ جسٹس جمال مندوخیل ہی بنتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک ٹوسٹ کیا ہے؟ ٹوسٹ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کے لیے اس وقت ایک نئی مشکل کھڑی ہو چکی ہے، اور وہ مشکل کیا ہے؟ مشکل یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے متفقہ طور پر ایک طرح سے 2/3 اکثریت سے بلکہ کہہ لیں جسٹس یحییٰ خان افریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنایا۔ اب یہاں پر اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حکومت اتنے بڑے عہدے کے لیے جسٹس یحییٰ خان افریدی کو چیف جسٹس پاکستان بنا رہی ہے تو پھر ان کو پریزائڈنگ جج کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کون سی ایسی رکاوٹ ہوگی جو وفاقی حکومت کو جسٹس یحییٰ خان افریدی کو پریزائڈنگ جج بنانے سے روک سکتی ہے؟ میرے خیال میں کوئی نہیں ہے۔ ہاں، جسٹس یحییٰ خان افریدی کے گزشتہ ہفتے کے جو چند اقدامات ہیں، مثلا جسٹس منصور علی شاہ کو ADR کا سربراہ بنایا، جسٹس منصور علی شاہ کے ریسرچرز واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ لاہور میں ایک اہم بیٹھک انہوں نے جو ہے وہ جمعہ کے روز کی، اور اس اہم ترین بیٹھک میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی بلکہ ہفتے کے روز، اور اس بیٹھک میں بھی آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خدیجہ شاہ بھی اس بیٹھک میں شریک تھیں، اور یہ جیل میں اصلاحات کے حوالے سے اس اجلاس میں مشاورت کی گئی تھی۔ تو اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ خدیجہ شاہ کو اس طرح بلانا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید چیف جسٹس کے دل میں کہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی نرم گوشہ موجود ہے، حالانکہ یہ بالکل ایک غلط اور لغو قسم کا یہ بیانیہ ہے، کیونکہ اس میں تو احد چیمہ بھی موجود ہے، وہ بھی جیل کاٹ چکے ہیں، اس وقت مسلم لیگ نون کے سینیٹر ہیں، وفاقی کابینہ کا حصہ ہیں۔ تو یہ صرف چیزوں کو پھر ایک بار تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وفاقی جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی انصاف ملنے کی راہیں کھل رہی ہیں، حالانکہ عدلیہ اگر کسی PTI رکن کو، ارکان کو، ان کے رہنماؤں کو کوئی فیور نہ دے، کوئی ایکسٹرا ریلیف نہ دے، صرف عدالتیں قانون کے مطابق بھی چلیں تو PTI کے خلاف بنائے گئے تمام مقدمات 2 مہینے کے اندر اندر
زمین بوس ہو جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمات جعلی ہیں، بغیر کسی شواہد کے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب ان مقدمات کے عدالتوں میں چالان تک نہیں پیش کیے جاتے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس پاکستان تو بن گئے، لیکن پریزائڈنگ جج بنتے ہیں یا نہیں، یہ ایک بہت اہم سوال ہوگا۔ پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ وفاقی حکومت جو ابھی ماضی قریب میں یہ کہتی رہی کہ سپریم کورٹ کے سینئر ججز کو آئینی اور قانونی معاملات سننے چاہیے، جونیئر ججز یا من پسند ججز اس میں شامل نہیں ہونے چاہیے، تو پھر سینئر ججز پر مشتمل بینچ بنانے میں کیا مذائقہ ہے؟ پھر چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کو آپ پریزائڈنگ جج بنائیں اور کہہ دیں کہ 5 سینئر ترین جج جو ہوں گے سپریم کورٹ کے وہ اس کیس کا وہ کیس سنا کریں گے۔ اب اس میں حکومت کے حق میں فیصلہ آئے، اپوزیشن کے حق میں آئے، اس میں حکومت کے خلاف آئے یا اپوزیشن کے خلاف آئے، سب کو قبول کرنا چاہیے۔ تو یہ اس طرف بھی اس وقت وفاقی حکومت جاتی ہوئی نہیں آ رہی۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایک من پسند جج ہو، پریزائڈنگ جج ہو، وہ من پسند جج پریزائڈنگ جج جو ہے وہ پھر آگے من پسند بینچز بنائے، ان من پسند بینچز میں من پسند قسم کے ہمارے جج شامل کیے جائیں جو حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوں، اور جو حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق وہ فیصلے کریں، اور اس طرح وفاقی حکومت کو ریلیف ملے اور پاکستان تحریک انصاف یا جو ان کی مخالف سیاسی جماعتیں ہیں ان کو رگڑا لگایا جائے۔ تو اب اس میں جو اہمیت سب سے زیادہ اختیار کر جاتی ہے وہ 3 ووٹ میری نظر میں بنتے ہیں۔ وہ 3 ووٹ کیا ہو سکتے ہیں جو اگر اپنی اوپینین چینج کریں تو اس سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ میں نے تقریباً کوئی 1 ہفتہ پہلے ایک ویڈیو کی تھی جب پی ٹی آئی کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کے لیے نام بھجوانے کی جو ہے وہ کہا گیا تھا، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا ایک بہت احسن اقدام ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ جوڈیشل کمیشن اجلاس ہوگا، اس کے میٹنگ منٹس شاید پراپر جاری نہ ہوں، ان کیمرہ بھی کہا جا سکتا ہے، اندر کون سے جج کو کیسے اس کو بطور پریزائڈنگ جج اس کی نامزدگی کی جاتی ہے، اس کے اوپر بحث ہوگی، دلائل آئیں گے، تو وہ ساری چیزیں پاکستان تحریک انصاف اب عوام کے سامنے رکھ سکتی ہے کہ اندر کیا کھیل کھیلا گیا، کس جج کو کس طریقے سے کس سیاسی جماعت کی جانب سے اس کو پریزائڈنگ جج لگانے کی کوشش کی گئی اور اس کی کیا وجوہات بتائی گئیں، اور جس کا نام پریزائڈنگ جج کے لیے منظور نہیں ہوا اس کا نام کیوں منظور نہیں ہوا اور اس کی کیا وجوہات تھی۔ تو یہ بہت کارآمد قسم کی انفارمیشن ہے جو عوام کے سامنے آنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ چیف جسٹس پاکستان کی تقرری ہوئی، بند کمرہ اجلاس تھا، پی ٹی آئی شریک نہیں تھی، آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا نام کی سفارش کیوں کی گئی اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے نام مسترد کیوں کیے گئے۔ اگر پی ٹی آئی اس اجلاس میں شریک ہوتی تو قوی امکان تھا کہ پی ٹی آئی اندر کی ساری کہانی میڈیا کے سامنے لا کر رکھ دیتی اور اس طرح جو وفاقی حکومت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کے گھنونے جو عزائم ہے اس کے آگے ایک بند باندھنے کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ تو اس لیے پی ٹی آئی کے جو 2 رکن ہیں ان کا ووٹ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ حکومت کے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک تو وفاقی وزیر قانون ہے، پھر اٹارنی جنرل منصور عثمان ہے، پھر فاروق ایچ نائک ہیں اور شیخ آفتاب احمد ہیں۔ اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوسری جانب وہ ہمیں جو ممبر جوڈیشل کمیشن چیف جسٹس پاکستان جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر ہمیں کھڑے نظر آتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر دیگر ججز کو ملایا جائے تو اس میں جو ممبران ہیں وہ شبلی فراز ہو سکتے ہیں یا ساتھ پھر عمر ایوب خان ہو سکتے ہیں، تو 3 ججز اور 2 یہ 5 بن جاتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو جسٹس امین الدین ہے، اب ان کا کنڈکٹ دیکھیں کہ انہوں نے 3 اگست کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک اختلافی نوٹ جاری کیا مخصوص نشستوں میں، جس میں الیکشن کمشن سمیت ریاستی اداروں کو اکسایا گیا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ تو یہ ووٹ ان کا پھر بھی سکتا ہے، یہ اپنے چیف جسٹس اور اپنے برادر ججز کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر ان کا ماضی قریب کا کنڈکٹ دیکھا جائے تو اس سے صاف نظر آتا ہے کہ شاید یہ حکومتی بینچز پر بیٹھنے کو یہ فوقیت دیں گے۔ بہرحال ایک ووٹ جسٹس امین الدین کا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے، ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہیں اختر حسین، ممبر پاکستان بار کونسل ہیں، یہ نمائندہ ہیں جوڈیشل کمیشن کے۔ ویسے تو یہ بھی حکومتی فسطائیت اور اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ آئینی بینچز میں جو من پسند ججز لگانے کے لیے حکومتی ایجنڈے کے ساتھ حکومتی بینچز میں بیٹھتے ہیں، یا پھر یہ بھی آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان اور ان کے برادر ججز کے ساتھ کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ ساتھ ہی جو تیسرا اہم ووٹ ہے وہ ہے اقلیتی امیدوار کا ووٹ، اور وہ ہے روشن خورشید بلوچا جو بلوچستان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کیا اوپینین بنتی ہے، اور
یہ چونکہ پہلی ممبر بھی ہیں، پہلی بار سیاستدانوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ ان کا کیا اوپینین ہوتا ہے، جو ججز ہیں ان کے بھی ہم فیصلوں سے ان کے کسی نہ کسی حد تک ان کی سوچ، ان کی رائے، ان کے کنڈکٹ کا ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چیزوں کو سمجھنے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو روشن خورشید بھروچا صاحبہ ہیں، ان کا ووٹ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بھی اگر ایک ووٹ ادھر سے ادھر ہوتا ہے تو وہاں پر بھی سچویشن تبدیل ہوتی نظر آ سکتی ہے۔ لیکن بظاہر حکومت نے اپنی طرف سے جو پتے کھیلے ہیں اس کے مطابق حکومتی جو ارکان ہیں ان کو اکثریت حاصل ہے۔ اس میں فاروق ایچ نائک ہیں، شیخ آفتاب ہیں، وفاقی وزیر قانون ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، جسٹس امین الدین بن جاتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ممبر پاکستان بار کونسل اختر حسین اور روشن خورشید بھروچا، یہ جو 7 ہمیں ممبر بنتے ہیں بظاہر، یہ ہمیں حکومت کی سائیڈ پر کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں۔ لیکن جب جوڈیشل کمیشن اجلاس ہوگا تو اس میں بہت ساری چیزیں کھلیں گی۔ ویسے میری اپنی یہ رائے ہے کہ جسٹس امین الدین، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس جو عرفان سعادت خان اور جسٹس جمال مندوخیل، وہ 5 جج جنہوں نے آئین کے آرٹیکل 209 کو ری رائٹ کیا، اس کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کی تشریح کی، اور جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف جو مقدمہ جو ہے وہ چلانے کے لیے، ان کو انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے راستہ کھولا۔ ان 4 ججز کو نہ تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، اور نہ ہی ان کو کسی بھی آئینی بینچ کا حصہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو جج اسٹیبلشمنٹ اور ان کی حکومت کی مرضی اور منشا کے مطابق اچانک فیصلے دینے لگ جائیں، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے جو نیریٹو ہے یا بیانیہ ہے وہ اس کے مطابق وہ فیصلے آنا شروع ہو جائیں، تو پھر وہاں پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ جج آزاد ذہنیت رکھنے والے ہیں، کیا یہ آزاد سوچ رکھنے والے جج ہیں۔ بہرحال جوڈیشل کمیشن اجلاس میں بہت سارے پردے اٹھیں گے، بہت سارے پردہ نشینوں کے شاید نام سامنے آئیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان متفقہ طور پہ کسی جج کا کوئی پریزائڈنگ جج بنا دے، چیف جسٹس پاکستان کے نام پہ ہو سکتا ہے، کسی اور کے نام پر بھی متفقہ طور پہ منظوری ہو سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ ویریبلز موجود ہیں، بہت زیادہ جو نتائج ہیں وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ہم بھی کوشش کر رہے ہیں مزید سے مزید تر خبریں اندر سے نکال کے آپ تک پہنچاتے رہیں، آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی آراء ہوں، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سعید بلوچ کو اجازت ہے، اللہ حافظ۔